पंचायत पूरी शान से सजी हुई थी। सरदार रहमान शाह सरबराही नशिस्त पर बैठे तमाम गांव वालों को देख रहे थे। उनके जिगर के टुकड़े का कत्ल किया गया था। कोई छोटी बात नहीं थी। सरदार रहमान शाह कोई मामूली नाम नहीं था। हर एक शख्स उनके कहर से वाकिफ था। अगर उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वो अगले को एक पल में ख़त्म कर देते थे। और आज मामला उनके बेटे का था। पूरी पंचायत सजी हुई थी। उनका भाई उनके बराबर में बैठा काफ़ी अफसरदा नजर आ रहा था। सुबहान शाह अपने भाई के बिल्कुल बरक्स था। जितना गुस्सा रहमान शाह को आता था उतने ही नरम दिल सुबहान शाह थे। वो हर एक से मोहब्बत से पेश आते थे। किसी से भी बदतमीजी करना उनके लिए गुनाह के मुतरादिफ था। उन्हें मालूम था उनका भाई किसी कीमत पर भी इस कत्ल को माफ़ नहीं करेगा, जबकि उनका इरादा इस कत्ल को माफ़ कर देने का था। लड़ाई झगड़े से हमेशा गुरेज करते थे। उनका मानना था मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मौत आई है तो इस पाक परवरदिगार के हुक्म से आई है। यकीनन उनके भतीजे ने भी कोई गलती की होगी, तभी उसको ये सज़ा मिली है। उनको मालूम था उनका भतीजा कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं था। ज़ना करना, शराब नोशी करना, लड़कियों को तंग करना उसका पसंदीदा मशगला था। लेकिन वो खामोश थे। रहमान शाह के सामने ना कभी उन्होंने आवाज़ उठाई थी और ना आज वो आवाज़ उठाने का हक रखते थे। मुखालिफ पार्टी का घराना पहुंच गया था जिसने उनके बेटे का कत्ल किया था। वो गांव से भाग चुका था, लेकिन मजलूम बाप, उसकी माँ और उनकी इकलौती बेटी महानूर सदीकी घुटनों के बल रहमान शाह के सामने सर झुकाए बैठे हुए थे। उन्होंने कहर बरसाती निगाह सामने बैठे बूढ़े शख्स पर डाली थी और गुस्से से गराते हुए बोले थे, तुम्हारा बेटा अगर पताल में भी छुप जाएगा ना, तब भी मैं उसे किसी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा। उसको ऐसी मौत से नवाजूंगा कि उसकी रूह तक काम जाएगी। तुम्हारे बेटे ने जो कदम उठाया है, मेरी नज़र में उसकी माफ़ी किसी कीमत पर नहीं है। आने वाले नए सरदार का कत्ल हुआ है, तुम क्या समझते हो मैं हमारे ख़ानदान को आबाद रहने दूंगा? उनकी आवाज़ माहौल में एक अलग ही इर्ताश पैदा कर रही थी। सुबहान साहब ने अफसोस से अपने भाई को देखा था। उनकी सोच पर उन्हें रज कर गुस्सा आया था, लेकिन वो खामोश रहे थे। उन्हें अफसोस इस बूढ़ी माँ और लड़के पर हो रहा था। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये औरत ज़ात ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और वो तख्त पर अपने भाई के साथ बरजमान थे। उन्होंने सर को हल्की जंबश दी थी और अपनी जगह से खड़े हो गए थे। रहमान शाह ने एक निगाह अपने भाई के वजूद पर डाली थी, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश रहे थे। सुबहान शाह इन लोगों को बहुत गौर से देख रहे थे, जबकि वो बूढ़ा शख्स हाथ जोड़ते हुए बोला था, सरदार साहब, मैं जानता हूँ मेरे बेटे से गलती हुई है और मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि उसको कत्ल किया जाए, उसको फांसी दी जाए, लेकिन साहब हमारा कोई कसूर नहीं है। हम बेकसूर लोग हैं। गांव में खेती करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। दोनों में लड़ाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को ज़ख्मी किया था, लेकिन मेरे बेटे का वार खाली नहीं गया और आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। जबकि रहमान साहब ने दुख से आंखें मींच ली थी। कासिम सदीकी मजीद बोले, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन साहब हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम उसी पल रहमान शाह का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा था और उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर कासिम सदीकी की तरफ की थी और गुस्से से बोले थे, मैं अभी के अभी तुम्हें कत्ल कर देता हूँ और कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें कैसा महसूस होगा? जबकि महानूर ने तड़प कर रहमान शाह को देखा था। वो बेसाख्ता अपने बाग के सामने आई थी और सरदार के आगे हाथ जोड़ते हुए लूगर लहजे में बोली थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ सरदार साहब, हम वाकई बेकसूर हैं, लेकिन जो भी सज़ा आप हमारे लिए मुंतखब करेंगे हमें कबूल होगी। जबकि रहमान शाह जो उसके बाप को कत्ल करने का इरादा रखता था, उसकी बेटी की बात सुनकर फ़ौरन ही अपनी बंदूक नीचे कर रही थी। लड़की देखने में बला की हसीन थी। उसकी जिल्द दूध की तरह सफ़ेद और मलाई की तरह नरम थी। खूबसूरत गजाली आंखें उसको मज़ीद हसीन तरीन बना रही थी। उधरती गुलाबी गाल जिसको देखकर किसी गुलाब का गुमान होता था, और पंखड़ियों के मानी खूबसूरत होंठ उसके हुस्न में चार चांद लगा चुके थे। रहमान शाह के दिमाग में यकदम ख्याल आया था और वो उसके बाप की जानिब देखते हुए बोले थे, बेशक तुम लोग बेकसूर हो, लेकिन सज़ा हम हर हाल में देंगे। हमारे गांव में पुरानी रस्म चलती आई है और बहन अपने भाई के लिए कुर्बान होती है। आज तुम्हें अपनी बेटी को मेरे भाई से वनी करना होगा, अभी और इसी वक्त। तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे भाई सुबहान शाह से किया जाएगा। क्या तुम्हें ये सज़ा मंजूर है? जबकि सुबहान शाह जो पीछे खड़े इस पंचायत के
اختتام کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمان شاہ کی بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اس رسم سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن بھری پنچایت میں اگر وہ کچھ بھی کہتے تو ان کے بھائی کی بدنامی ہوتی، اسی لیے ضبط سے وہیں کھڑے رہے تھے۔ ان کا دودھ جیسا سفید چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، غصے کے مارے ان کی نسیں ابھر چکی تھی، وہ دانت بین چکے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر گزرے، لیکن بے انتہا بے بس تھے۔ جبکہ صدیقی صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولے تھے، سردار صاحب میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کیوں اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو تلاش کر لیں اور پھر جو اس کو سزا دینا چاہتے ہیں ہمیں منظور ہے، ہم اف نہیں کہیں گے، لیکن آپ خدا کے لیے میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ جبکہ رحمان شاہ کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکان آئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے، اگر میں تمہیں یہ رسم منظور نہیں تو ہم تمہارے پورے خاندان کا قتل کر دیں گے، تبھی ہمارا بدلہ پورا ہوگا، بولو منظور ہے؟ جبکہ اچانک ہی گاؤں والوں نے شور کرنا شروع کر دیا تھا۔ صدیقی صاحب کو مناتے ہوئے بولے تھے کہ قتل ہونے سے بہتر ہے لڑکی کا نکاح کر دو، تمہارا بیٹا بھی اس طرح بچ جائے گا اور تم لوگ بھی بے موت نہیں مرے جاؤ گے۔ جبکہ سبحان شاہ یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے آپ کو جس طرح قابو کیے کھڑے تھے وہی اس پل جانتے تھے۔ جبکہ مہنور نے نظر گھما کر اپنے باپ اور اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ بہت خاموش طبیعت لڑکی تھی، اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی کل کائنات ہے۔ اگر سردار رحمان شاہ اس کے سامنے اس کی ماں باپ کو قتل کر دیتا وہ کہاں زندہ رہ پاتی؟ اس نے اپنے بازو ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور بلند آواز میں بولی تھی، میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، اپنا فیصلہ لے سکتی ہوں، اس لیے بھری پنچایت میں سبحان شاہ کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرا نکاح اپنے بھائی سے کروا سکتے ہیں، لیکن آپ اسی وقت بھری پنچایت میں مجھ سے وعدہ کریں گے آپ میرے ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیا جائے گا، تبھی میں اس ونی کی رسم کو بڑھاوا دوں گی۔ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ 18 سال کی لڑکی اس وقت سبحان شاہ کو بہت بڑی لگی تھی۔ انہوں نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، ان کو معلوم تھا یہ لڑکی ابھی بہت تکلیف میں مبتلا ہوگی، اس کو دکھ میں دیکھ کر انہیں بھی بہت برا لگا تھا، لیکن وہ بے بس تھے، اپنے بھائی کے سامنے وہ اف نہیں بول سکتے تھے۔ رحمان شاہ نے اسی وقت مہنور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں ماننے کو تیار تھے۔ فوراً ہی مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بڑی پنچایت میں 18 سالہ مہنور کا نکاح 33 سال کے سبحان شاہ سے کروایا گیا تھا، جبکہ وہ پیچو تاب کھا کے رہ گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس پنچایت سے کہیں دور بھاگ جائیں، لیکن وہ بے انتہا بے بس تھے۔ اگر ویسا کر لیتے تو ان کے بھائی کی عزت مٹی میں مل جاتی اور وہ مر سکتے تھے، لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جس سے ان کے بھائی کی عزت خراب ہوتی۔ ان کے لیے ان کا بھائی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد سبحان شاہ نے ہمیشہ رحمان شاہ کو ہی اپنا باپ تسلیم کیا تھا، لیکن آج انہیں نہ بولنے پر بے انتہا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ انہیں دل سے افسوس تھا، وہ لڑکی جو محض 18 سال کی تھی اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی، مگر وہ بے انتہا بے بس تھے۔ چند پل بعد رحمان شاہ نے زبردستی مہنور کو ملازمت کے ذریعے حویلی پہنچا دیا تھا۔ ان کو معلوم تھا ان کی بیوی گھر پر موجود ہے اور وہ مہنور کو اچھی طرح پوچھ سکتی تھی۔ فی الحال وہ پنچایت میں ہی ٹھہرے تھے اور سبحان شاہ کو بھی اپنے پاس ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑی بات چیت سبحان شاہ سے کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سبحان شاہ نکاح ہوتے ہی اپنی گاڑی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ان کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، وہ بھی فی الحال کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی آن ٹوٹ گئی تھی، کئی سال پہلے کیا وعدہ آج ٹوٹ چکا تھا، وہ ضبط کے آخری مرحلے پر تھے۔ 13 سال پچھلے چلے گئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا ماضی کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے جب ان کا سامنا روزی سے ہوا تھا۔ لڑکی دیکھنے میں بے انتہا حسین تھی، جس پل انہوں نے روزی کو دیکھا تھا اسی پل وہ دل میں تہیہ کر چکے تھے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کا ہم سفر لازمی بنائیں گے۔ اس کی عادت، انداز، بات کرنے کا طریقہ انہیں بے انتہا پسند آیا تھا۔ گاؤں میں انہوں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، کہنے کہ وہ شہر کی لڑکی تھی، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی سبحان شاہ انہیں دل ہی دل میں پسند کرنے لگے تھے، کیونکہ روزی بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو چکے تھے۔ دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات نہیں کی تھی،
وہ دن بھی دور نہیں تھا جب وہ دونوں اپنے دل کی بات بولتے۔ تقریباً 2 سیمسٹر گزر جانے کے بعد سبحان شاہ نے ہمت کی تھی، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ روزی جوان تھی، خوبصورت تھی، کوئی بھی اسے شادی کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور انہیں ڈر اسی بات کا تھا کہ اگر اس کے لیے کوئی پرپوزل آ گیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو ان کا کیا ہوگا۔ وہ سوچ کر انہوں نے روزی کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ کینٹین میں سناٹا ہو رہا تھا، تمام اسٹوڈنٹس کلاس لینے کے لیے جا چکے، بہت کم ہی اسٹوڈنٹس کینٹین میں موجود تھے۔ آج روزی تنہا تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ اتفاقی طور پر آج یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ سبحان شاہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ہمت کر کے اپنے قدم روزی کی ٹاول کے قریب بڑھائے تھے۔ ان کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا، سانس تو دھونکنے کے معنی چل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ کینٹین میں ایسے چلنے کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے ٹیبل کے قریب آ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، روزی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ روزی نے حیران ہو کر سبحان شاہ کو دیکھا تھا، شاید وہ سکتے میں آ چکی تھی، اس کو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ سبحان شاہ جیسی شخصیت اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی، اس کو مخاطب کرے گی، وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، کیونکہ سبحان شاہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا جواب نہ دینا انہیں عجیب شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے روزی کو ان کا مخاطب کرنا برا لگا ہے۔ وہ پلٹتے اس سے پہلے ہی روزی ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں، بیٹھ جائیں، میں نے انکار تو نہیں کیا۔ اس کی جلد بازی میں کہے جملے نے بہت راحت بخش چکے تھے، یعنی اگر دوسری طرف بھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کے مابین خاموشی کا راج تھا۔ سبحان شاہ بہت ہمت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ چند پل بعد انہوں نے اپنے آپ میں ہمت جمع کی تھی اور روزی کی جانب دیکھتے ہوئے تحمل سے بولے تھے، میں جانتا ہوں روزی، آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا لباس ہی آپ کی پاکیزگی کی گواہی ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہیں کرتا، مگر میرا ارادہ ہماری پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد اپنے بھائی کو آپ کے گھر بھیجنے کا تھا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دی جائے۔ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، جو پسند آ جائے اسے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پہلے دن سے محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں گی؟ میں ہمیشہ آپ کو خوشیاں دوں گا، کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دوں گا، جتنا میری ذات ہو سکے گا میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کروں گا۔ روزی، میں برا لڑکا نہیں ہوں، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کیا میرا ساتھ قبول کریں گی؟ جبکہ روزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کرے۔ جس شخص اس نے نمازوں میں مانگا تھا، جس کے لیے وہ روئی تھی، تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سبحان شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، میں کئی بار آپ کے سامنے آ کر اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہی ڈر لاحق ہوتا تھا، نہ جانے آپ کو میں پسند آؤں گی یا نہیں، لیکن آج آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں معتبر ہو گئی ہوں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی سچائی اور آپ کا خلوص چاہیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہمیشہ مخلصی سے رہیں گے تو میں اپنا سب کچھ آپ پر وار دوں گی، لیکن اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو میرا وجود آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ روزی کی باتیں سن کر سبحان شاہ کی آنکھیں بھی چھلک پڑی تھی۔ ان دونوں نے اس دن سے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کر دیا تھا، لیکن کہتے نا بعض خوشیاں انسان کو آرام سے میسر نہیں آتی، ایسا ہی حال سبحان شاہ کے ساتھ ہونے والا تھا، جسے وہ ناواقف تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور روزی اور سبحان شاہ ہر پل ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ہر جگہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن ان دونوں نے اس پر توجہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یونیورسٹی کے اختتام پر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں کسی قیمت پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہر بار کی طرح ایک لڑکی اپنے باپ کی عزت کے آگے خاموش ہو گئی تھی۔ روزی جب گھر لوٹی تو اس کے باپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ روزی صاف انکار کر چکی تھی کہ وہ
کسی قیمت پر بھی ان کے بھائی کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ روزی کے باپ نے یہ بات سنی تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی جو ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ کر رکھتی تھی، کسی اجنبی سے کلام تک کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی، آج وہ ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی یہ پسند کا مطالبہ کر رہی تھی۔ برادری کی عزت کے آگے وہ بے انتہا بے بس ہو گئے تھے۔ باپ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود روزی کسی قیمت پر بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کو ایسا گمان ہوتا تھا کہ سب کچھ راضی کرنے کے عربے ہیں۔ لیکن ایک بیٹے کب تک اپنے باپ کی نفی کرتی؟ جب روزی کے باپ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر روزی کے قدموں میں رکھی تھی، اسی پل اس کو ہار ماننا پڑی تھی اور اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی عزت کو اونچا کر کے ان کے بھائی کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر جاتی جا رہی تھی اور روزی کی طبیعت بے حال ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس منہ سے سبحان شاہ کو انکار کرے کیونکہ پوری یونیورسٹی کو معلوم تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے۔ سبحان شاہ روزی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکے تھے کہ اگر روزی ذرا سا بیمار بھی ہو جاتی تھی تو انہیں پل میں خبر ہو جاتی تھی اور اب بھی ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی روزی بالکل بھی ایک حالت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جب محبت کی جاتی ہے تو احلام آ جاتے ہیں۔ جس رات روزی کی بارات تھی اسی رات تڑپ کر سبحان شاہ روزی کی بارات میں پہنچ گئے تھے۔ اپنے سامنے اپنی محبت کو قبول ہے بولتا دیکھ کر وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئے تھے۔ روزی نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے سبحان شاہ کو گھٹنوں کے بل دیکھا تو اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سانس لینا تک بھول گئی۔ وہ بے ساختہ نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے ایک مضبوط مرد کو پورے قد سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پل تھا جب سبحان شاہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی بھی شادی نہیں کریں گے اور کبھی کسی عورت ذات پر تو مر کر بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہاں ان کے نزدیک عورت ذات بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ماں کے روپ میں جنت دیکھتے تھے، بیٹی کے روپ میں رحمت دیکھتے تھے، بیوی کے روپ میں خوبصورت ہمسفر دیکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے اجتناب کر لیا تھا۔ روزی کی شادی کے بعد ان کی بہت طبیعت خراب ہوئی تھی۔ کئی دن تک وہ ہسپتال میں بہت ابتر حالت میں پڑے رہے تھے۔ ان کے بھائی بھی کافی پریشان ہو گئے تھے انہیں ہوا کیا ہے، مگر کوئی بھی ان کے دل کے روگ سے واقف نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جسے رہائی محض موت ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پہلے ہی منصوبے بنا لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے کیونکہ عورت ذات محض دھوکہ دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی۔ وہ پل یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو آج بھی چھلک پڑے تھے۔ مرد کبھی بھی اپنی محبت کو بھول نہیں پاتا اور سبحان شاہ نے تو روزی سے سچے دل سے محبت کی تھی، بھلا وہ اس کو کیسے بھول سکتے تھے۔ اس دن کے بعد ان کی روزی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اس کی دوست کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس رشتے کے لیے اس کے باپ نے اسے بے انتہا فورس کیا تھا، جس کے باعث وہ اپنی محبت کو اپنے باپ کی عزت کے سامنے قربان کر گئی تھی۔ لیکن وہ بے بس تھے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو دوسری بار دھوکہ کھانے کے لیے راضی نہیں کر پائے تھے۔ رحمان شاہ نے کئی بار کوشش کی تھی وہ سبحان شاہ کی شادی کروا دیں، لیکن ان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مر جائیں گے لیکن شادی نہیں کریں گے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے، ان کی پکڑ اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ترین ہو گئی تھی۔ ان کی شادی ان سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے کروا دی گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ ان کے بھائی کی عزت کے آگے انہیں بھی خاموش ہونا پڑا تھا۔ آج کئی سال بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ روزی اس وقت کس در سے گزری ہو گئی۔ مگر وہ ایک مرد تھے، اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے اور انہوں نے سوچ لیا تھا وہ روزی کی جگہ کسی عورت کو نہیں دینا چاہتے تھے اور نہ ہی کبھی دیں گے۔ وہ بھی گاڑی کو روڈ پر ڈال دے، اچانک ان کے دماغ میں رحمان صاحب کے آخری الفاظ گونجے تھے۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ مانور کو حویلی پہنچایا جائے اور حویلی میں ان کی بھابھی موجود تھی جو کسی جلاد سے کم نہیں تھی۔ ان کا بیٹا مرا تھا اور ان تک اس بات کی اطلاع پہنچ گئی تھی کہ رحمان صاحب نے بنی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر وہ وقت پر گھر نہ پہنچتے تو ان کی بھابھی اس معصوم لڑکی کو زد کوب کر سکتی تھی۔ ان کے بل میں اعصاب تن گئے تھے اور انہوں نے گاڑی کو ریورس کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا تھا۔ اس پر شہر کسی قیمت پر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ شہر جاتے تو محض ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ چند پل میں تمام راستہ
عبور کر کے اپنی حویلی پہنچ گئے تھے۔ ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق جیسے انہوں نے حویلی میں قدم رکھا تھا، ان کے کانوں میں ماہ نور کی چیخو پکار گونج اٹھی تھی۔ ان کا دل نہ جانے کیوں انجانے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے ان کی بھابھی اس معصوم لڑکی کو ایک موٹے ڈنڈے سے مار رہی تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی، بدبخت، تجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ میرے بھائی نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تجھے ختم کر دوں گی، بلکہ صدیقی خاندان کی ہر ایک فرد کو ختم کر کے پھر سکون کا سانس لوں گی۔ یہ کہتے انہوں نے وہ موٹا ڈنڈا ماہ نور کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی پل سبحان شاہ نے اس ڈنڈے کو تھام لیا تھا اور ان سے کھینچ کر وہ ڈنڈا دور پھینکا تھا اور اپنی بھابھی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، بھابھی آپ پاگل ہو گئی ہیں، یہ آپ کا دماغ چل چکا ہے۔ اگر یہ لڑکی مر جاتی تو آپ آگے کیا جواب دیتی؟ رحمان بھائی نے بھری پنچایت میں اس لڑکی کو میرے ساتھ ونی کیا ہے۔ اگر آج کے دن ہی یہ لڑکی قتل ہو جائے گی تو پورا گاؤں ہمارے سر پر کھڑا ہو جائے گا، تب آپ کیا کریں گی؟ اور آخری بار میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کو میرے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے نا میں کروں گا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے نیچے زمین پر پڑی ہوئی ماہ نور کا ہاتھ تھام کر اسے پورے قد سے اپنے برابر میں کھڑا کیا تھا اور سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولے تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے انہوں نے ماہ نور کا ہاتھ تھام لیا تھا، اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ ڈنڈے لگنے کے باعث ماہ نور کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ اس کو لگا تھا سبحان شاہ بھی اس کو مارے گا، لیکن اس کو معلوم نہ تھا وہ کس انسان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئے تھے اور اس کو صوفے پر بٹھا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور بہت احتیاط سے اس کے زخموں کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی بھابھی سے بالکل اس چیز کی امید نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں نا بعض اوقات کوئی چیزیں ہماری امید کے برعکس ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا تھا اور اپنے ہاتھ سے ماہ نور کے زخم صاف کرنے لگے تھے۔ ایک دم وہ سسک اٹھی تھے، اس کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو نہ جانے کیوں سبحان شاہ کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا وہ اس لڑکی کے دکھ اپنے اندر سمیٹ لیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس طرح رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس پل سکینہ بھابھی تمہیں مار رہی تھی تمہیں اسی پل ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے تھا، لیکن تم مظلومیت کا مظاہرہ کر گئی اور اب دیکھو تکلیف سے کراہ رہی ہو۔ اسی لیے حوصلے مند بنو، ورنہ یہ دنیا تمہیں بیچ کھائے گی۔ یہ کہتے انہوں نے روئی کو ڈسٹ بن میں پھینکا تھا اور فرسٹ ایڈ باکس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ہاتھ جھاڑ لیے تھے، جبکہ ماہ نور سبحان شاہ کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمجھی تھی یہ شخص بھی اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دے گا، اس کو غلط رکابات سے نوازے گا، اس پر بے بنیاد الزامات لگائے گا، لیکن ایسا سبحان شاہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس عقل اور شعور دونوں ہی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ملازمہ کے ذریعے ایک گرم دودھ اپنے کمرے میں منگوایا تھا اور ماہ نور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے تھے، اسے پی لو، اچھا محسوس کرو گی، تھوڑی دیر آرام کرو تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو جائے۔ جبکہ اس نے بے ساختہ کھڑے ہو کر زبان کا ہاتھ تھام لیا تھا، ان کے سینے تک آ رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سبحان شاہ ہیں، یعنی میرے شوہر؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ مزید بولی، تو آپ مجھے مار کیوں نہیں رہے؟ گالیاں کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے تو آپ کے بھتیجے کا قتل کیا ہے، میں ونی ہو کر آئی ہوں، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر چند پل کے لیے سبحان شاہ خاموش ہو گئے تھے، اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھنے لگے تھے۔ ماہ نور مزید کچھ کہتے اس سے پہلے سبحان شاہ نے ماہ نور کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور اس کا سر سے لاتے ہوئے بولے تھے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، میں ویسا بالکل نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے موت اور زندگی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، میں یا تم کوئی بھی کسی انسان کو مار نہیں سکتا جب تک اس پاک پروردگار کو حکم نہ آ جائے، اس لیے تم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے بارے میں نہ سوچو اور یہ بات بالکل ہی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تم پر ظلم کے پہاڑ توڑوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے نام سے منسلک ہو، جب تک تم میرے نکاح میں ہو میں تمہاری طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو روکوں گا۔ فی الحال تم آرام کرو، مجھے تھوڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید کمرے میں نہیں ٹھہرے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں عجیب سی کیفیت اپنے جسم میں طاری ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے چلنے کے باوجود ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔
ان کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ مہانور کو تکلیف میں دیکھ کر نہ جانے کیوں انہیں بھی تکلیف محسوس ہو رہے تھے۔ جس طرح وہ روزی کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے، نہ جانے کیوں ایسی تڑپ انہیں مہانور کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا، خود سے کلام کرتے ہوئے بولے تھے، روزی کی جگہ نہ آج تک کسی لڑکی نے لی ہے اور نہ ہی کوئی لے سکتی ہے، یہ معمولی لڑکی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے فارم ہاؤس چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ وہیں ٹھہرے تھے۔ رحمان شاہ نے انہیں کئی کالز کی تھی، انہیں گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی کالز کا جواب نہیں دیا تھا۔ آنے سے پہلے مہانور کو اندر کمرے میں لاک کر کے آئے تھے تاکہ ان کے پیچھے سے ان کی بھابھی یا ان کا بھائی اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کمرے میں نہ جائے۔ رات کے تقریباً دوسرے پہر انہیں مہانور کا خیال آیا تھا۔ ان کو معلوم تھا وہ لڑکی دوپہر سے بھوکی تھی، یقیناً اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فارم ہاؤس پر تھے مگر پھر بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات وہ جب کافی پریشان ہوتے تھے تو اپنے فارم ہاؤس پر آ کر تھوڑی دیر زندگی کی ہر الجھن کو بھول کر اپنے آپ میں ہی مگن ہو جاتے تھے، لیکن آج پہلی بار وہ فارم ہاؤس پر اپنا وقت نہیں گزار پائے تھے۔ کچھ پل کے لیے انہوں نے ہر چیز کو بھلا دیا تھا، لیکن جیسے ہی ملازم نے ان کے سامنے کھانا رکھا، پہلے نوالے پر انہیں مہانور کا خیال آیا تھا اور وہ اپنا کھانا وہیں چھوڑ کر حویلی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے انہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ تمام ملازمین کوارٹر جا چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی سو گئے ہیں، اسی لیے وہ دبے قدموں کچن میں آئے تھے۔ لائٹ جلائی تو سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے شکر کا سانس خارج کیا تھا کیونکہ کھانا کہاں ہوتا تھا انہیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کھانا اوون میں گرم کیا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں بھی کافی بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو مہانور ابھی تک ان کے بستر میں دبک کر سو رہے تھے۔ انہیں حیرانگی ہوئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس لڑکی کو وہ تقریباً دوپہر کے 1 بجے سلا کر گئے تھے اور اب بھی اس کا سوتے رہنا انہیں حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی قریب جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بخار میں تپ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر ان گنت بال پڑ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً اے سی بند کر دیا تھا اور ڈاکٹر کو فون کر کے حویلی میں مدعو کر لیا تھا۔ ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث مہانور کانپ رہی تھی جبکہ وہ اپنا سر تھام چکے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ بھوک کے مارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی جان نکل رہی تھی اور اب بھوک کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ مہانور کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مہانور کو ریسٹ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ساتھ میں سبحان کو بھی تاکید کی گئی تھی کہ اس کا خیال حد سے زیادہ رکھا جائے، جبکہ انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس 15 سالہ چھوٹی لڑکی سے نہ جانے کیوں انہیں اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے پر بیٹھے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب مہانور کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے سبحان شاہ کے ہاتھ سے ہی کھانا تناول کیا تھا۔ جبکہ سبحان شاہ تہیا کر چکے تھے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ یہاں نہیں رہیں گے بلکہ اس کو لے کر اپنے شہر والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کو علم تھا اگر ان کی بیوی یہاں پر رہتی تو نہ تو رحمان شاہ انہیں سکون کا سانس لینے دیتے اور نہ ہی ان کی بیگم۔ اسی لیے اگلی صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی اور مہانور کے ہمراہ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اس فیصلے پر رحمان شاہ بہت بگڑے تھے۔ انہوں نے خوب غصہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر لیا تھا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی انجانے خیال میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کو دھیرے دھیرے سبحان شاہ کے رویے سے محبت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے محبت ملتی اس کا ہی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ بیمار رہی تھی سبحان شاہ نے اس کی خوب خدمت کی تھی اور وہ بھی تہیا کر چکی تھی کہ اپنے شوہر کو بھی خوب خدمت کرے گی اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی۔ ان دونوں کو شہر آئے ہوئے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شہر آنے کے بعد سبحان شاہ نے اس کو شاپنگ کروا دی تھی، اس میں زیادہ تر اس کے لیے گھر کے کپڑے تھے۔ محض 1-2 ہی فینسی فراک تھی اور ان میں سے ایک ہی لال رنگ کی فراک پہن کر آج وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ سب کچھ سبحان شاہ کو بالکل پسند نہیں آئے گا کیونکہ ان کا رویہ کافی سرد ہوتا تھا، لیکن اس سرد رویے میں بھی محبت کی جھلک ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی نرمی اور فرمانبرداری سے سبحان شاہ کو اپنا
قائل کرنے کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جلد یا بدیر سبحان شاہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تیار ہو کر بعد میں وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی، اپنے مجازی خدا کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بالوں کو کھول کر پشت پر بکھیر دیا تھا، اپنے آپ کو خوب سنوارا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھتا تو پل میں بہک سکتا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب سبحان شاہ کی گاڑی پورچ میں رکی تھی، جبکہ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر باہر کی طرف بے ساختہ بھاگی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے شوہر کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، اور جیسے ہی سبحان شاہ نے اپنی بیوی کو دروازے پر اتنا تیار کھڑا دیکھا تو اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت لڑکیوں سے بھی ملاقات کر چکے تھے، لیکن جو معصومیت ان کی اپنی بیوی میں تھی، ایسی معصومیت ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے دروازے کے قریب آئے تھے، کوئی سوال کرتے یا کچھ کہتے اس سے پہلے ماہ نور بھاگتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی تھی، بنا سوچے سمجھے ان کے گال پر اپنے ہونٹ ثبت کرتے ہوئے بولی تھی، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، آج آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں نے آپ کے لیے بہت لذیذ پکوان اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہیں، آئیں سائن جی، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کو تھام کر اندر لے آئی تھی، جبکہ سبحان شاہ اپنے آپ کو کوئی ریبوٹ محسوس کر رہے تھے۔ میز لذیذ پکوان سے سجا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلانے لگی تھی، اس کو جھڑک دینا چاہتے تھے، سب کچھ کرنے سے روک دینا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر پورا کھانا ہی ماہ کے ہاتھ سے کھا چکے تھے۔ اب ان کا سارا ارادہ سونے کا تھا، لیکن آج ماہ کے ارادے کافی خطرناک تھے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی تھی، ہم نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے سائن جی، آج آپ ہمیں دھتکارنا مت، ہم لڑکی ہو کر آپ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ یہ کہتے اس نے سبحان شاہ کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال دیا تھا، جبکہ وہ جو اس کو منع کر دینا چاہتے تھے اس کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی، وہ محض 18 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پہل کر رہی تھی، وہ مرد ہو کر اس کی ذات کی توہین نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور سیدھا کمرے میں لے گئے تھے۔ انہوں نے ماہ نور کو اس کا حق دے دیا تھا، وہ جانتے تھے وہ بہت چھوٹی ہے، اب ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنی، لیکن وہ اس کی پہل کو جھڑکنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ان کا ارادہ کچھ اور تھا، انہوں نے تہیہ کر لیا تھا وہ ماہ نور کو طلاق دے دیں گے تاکہ وہ اپنی ایک الگ زندگی گزار سکے، اپنی عمر کے ایک لڑکے سے شادی کر سکے۔ لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا اس سے پہلے ان کی زندگی میں کس طرح بدلاؤ آنے والا ہے۔ ماہ نور اپنی طرح سے اپنی ازدواجی زندگی شروع کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سبحان شاہ کو بے چینی ہو رہی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، انہیں ماہ نور اچھی لگنے لگی تھی، اس کی عادت، اس کا انداز، سب ان کے دل کو بہت بھا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے اس کے درمیان فرق کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کی نظر میں وہ بہت چھوٹی تھی اور وہ کسی کا دل نہیں مارنا چاہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کچھ عرصے بعد وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور ان کی بیوی جوان، وہ اپنی بیوی کی اداؤں کا کیا کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، صابر عورت اپنا گھر بنا لیتی ہے، نسل آباد کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں سے ماہ نور کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، بہت سے زیادہ چڑچڑی بھی ہو رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی۔ سبحان شاہ کھانے کے معاملے میں بالکل رعایت نہیں کرتے تھے، وہ ویسے بھی بہت کمزور تھی اور اگر مزید نہ کھاتی تو نظر بھی نہ آتی۔ ان دونوں کے درمیان ازدواجی زندگی شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کا جان بنانا بے انتہا ضروری تھا، اور اکثر اوقات اس کو ٹوکتے تھے کہ تم نے زندگی تو شروع کر لی ہے، لیکن تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ تم مجھے برداشت کر سکو۔ وہ ہمیشہ ہنس کے ٹال دیا کرتی تھی، لیکن آج جب وہ ان کے لیے کھانا میز پر سجا رہی تھی تب اچانک اس کو اتنی زور کا چکر آیا تھا کہ وہ ان کے پاس ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کو لیے ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ ایمرجنسی میں ماہ نور کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا اور وہ باہر کھڑے ماہ نور کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اکثر اوقات رحمان شاہ ان پر زور دیتے تھے کہ تم واپس حویلی آ جاؤ، ہم تمہاری بیوی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ہمیں پنچایت کے معاملہ سمجھانے ہیں، زمینوں کو دیکھنا ہے، لیکن وہ جانا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی وہ گئے تھے۔
انہوں نے اپنا ایک الگ کاروبار شہر میں شروع کیا ہوا تھا، جس کو وہ بہت طریقے سے سنبھال رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک ڈاکٹرنی کمرے سے باہر آئی تھی اور سبحان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر سبحان شاہ نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھی۔ ان کو معلوم تھا جلدی یا بدیر ایسے القابات اس کو سننے ہی ہیں۔ انہوں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے، وہ میری بیٹی نہیں بلکہ بیوی ہے۔ بات کرتے ہوئے آپ اس بات کی تصدیق کر لیا کریں۔ جبکہ وہ ڈاکٹرنی فوراً ہی شرمندہ ہو گئی تھی، سر جھکا کر منمنانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کو نظر انداز کیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سامنے مہانور بستر پر لیٹ کر سو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کا ارادہ تو آج یا کل میں مہانور کو طلاق دینے کا تھا، لیکن اب یہ خبر سن لینے کے بعد وہ بالکل پتھر کے ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ صاحب بول چکی تھی کہ اگر ابارشن کروایا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اسی لیے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ خبر جب مہانور کو اٹھنے کے بعد دی گئی تھی تو وہ تو خوشی سے اچھلنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ سبحان شاہ غصے سے ڈانٹ چکے تھے اور وہ منہ بس ہو گئے تھے۔ وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ سبحان شاہ اس پر خوب سختی کر رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ بہت چھوٹی ہے، اب ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ مگر اب یہ جو ہو چکا تھا تو وہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نہیں ٹھکرا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا ارادہ فی الحال کے لیے ملتوی کر دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب انہیں اپنا ارادہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جو سکون انہیں کئی سال بعد نصیب ہو رہا تھا وہ سکون انہیں اس شادی سے پہلے نہیں ملا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ مہانور کے حد سے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر ثانی کرنا، اس کو غلطی پر ٹوکنا، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھنا ان کے لیے بہت اہم بنتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی ان کے دل کے بے انتہا قریب ہو گئے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ دن بھی سر پر آ پہنچا تھا جب ان کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگے تھے۔ بے شک یہ پل ایک باپ کے لیے بہت ہی منفرد ہوتا ہے۔ اپنے وجود کا حصہ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے سینے سے لگا لیا تھا۔ یکدم انہیں اپنی بیوی کا خیال آیا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں تڑپ کر بولے تھے، میری بیوی کیسی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ جبکہ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی شاہ صاحب، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں صحتیاب ہیں۔ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، ورنہ ہمیں تو آپ کی بیوی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کا خیال رکھنے کی بے انتہا ضرورت ہے، کسی بھی طرح ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان کی جان ابھی بھی جا سکتی ہے۔ ان کے جسم سے کافی خون ضائع ہوا ہے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے آج 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رحمت سے بھی نوازا تھا۔ سبحان شاہ اس حق میں نہیں تھے کہ انہیں ایک اور اولاد ہو، لیکن مہانور کسی قیمت پر بھی باز نہیں آئے تھے۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا وہ اپنی اولاد کسی قیمت پر ختم نہیں کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اولاد دی ہے تو وہ اس کو قبول کرے گی۔ جبکہ ہمیشہ کی طرح سبحان شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا جو محبت اور لذت حلال محبت میں ہے وہ سکون حرام محبت میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے پر دل سے توبہ کی تھی، مہانور کے ساتھ ایک نئی ازدواجی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش رہ رہے تھے۔ اس کے برعکس رحمان شاہ محض کرنے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ان کے پاس محض گاؤں والوں کو اذیت دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے تھے اور اس کے برعکس سبحان شاہ اپنی آخرت کو سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے شہر میں ہی یتیم بچوں کے لیے ایک گھر بنایا تھا۔ اپنی اولاد کے ہونے کے بعد انہیں غریب بچوں کا احساس دل میں جاگا تھا۔ اس کام میں مہانور ان کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔